किसी की भी हौसला शिकनी मत करना। हो सकता है वो आखिरी उम्मीद लिए चल रहा हो। खुद से बाहर कुछ भी नहीं है जो आपको कभी भी बेहतर, मजबूत, अमीर, तेज या होशियार बनने के काबिल बना सकता है। हर चीज अंदर है, सब कुछ मौजूद है। अपने आप से बाहर कुछ मत तलाश करें। एक आसान जिंदगी तलाश करने की कोशिश ना करें, क्योंकि इस दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है। हिकमत अमली में अहम बात यह है कि दुश्मन के मुफीद इक़दामात को दबाया जाए, लेकिन इसके बेकार इक़दामात की इजाज़त दी जाए। कोई भी जंग जीतने के लिए आपको इस तरह लड़ना चाहिए जैसे आप पहले से ही मर चुके हों। अगर आप सही रास्ते पर आगे नहीं बढ़ रहे हैं तो दिमाग में हल्का सा मोड़ एक बड़ा मोड़ बन सकता है। तना बैठा करो, तुम्हें सब सवालों के जवाब मिल जाया करेंगे। जब आप किसी का अच्छा कर रहे होते हो तो तुम्हारा भी किसी जगह अच्छा हो रहा होता है। इंसान की परेशानी यह है कि इंसान तकदीर से बहुत ज्यादा और वक्त से पहले चाहता है। नाकामी ये नहीं कि आप गिर जाएं, बल्कि असल नाकामी तो ये है कि आप दोबारा उठने से इनकार कर दें। जिंदगी एक दिन खत्म हो जाएगी, लेकिन ये लोगों की बातें और गम कभी खत्म नहीं होंगे। इसलिए जियो और खुश रहो। अगर लोग आपसे दूरी इख्तियार कर रहे हैं तो करने दें, क्योंकि आपकी तकदीर, किस्मत, वक्त और जिंदगी की तोड़ किसी के छोड़ जाने की मोहताज नहीं है। इंसान परेशान उस वक्त होता है जब उसके दिल में किसी बड़े मकसद के उसूल की ख्वाहिश हो, लेकिन उसके मुताबिक सलाहियत ना हो। कानों के कच्चे लोगों को हमेशा अपने किरदार और इखलाक से जवाब देना चाहिए, और ऐसे लोगों के सामने अपनी सफाइयां पेश करने का कोई फायदा नहीं। जिंदगी को जीतना सीखो, मौत से तो एक दिन हारना ही है। परेशानियां अच्छे लोगों के हिस्से में आती हैं, क्योंकि वो उनको अंजाम देने का बेहतरीन तरीका जानते हैं। बेहतरीन इंसाफ ये है कि आप अपनी औलाद के लिए बाजार से जो भी चीज़ लाओ, पहले लड़की को दो और फिर लड़के को दो। खुशियों का ताल्लुक आपके हालात से नहीं, आपके फैसलों से होता है। जब तुम्हें बगैर वजह के खुशी महसूस हो तो समझ जाओ कहीं ना कहीं कोई ना कोई तुम्हारे लिए दुआ कर रहा है। खाने में अगर कोई जहर घोल दे तो उसका इलाज है, मगर कान में अगर कोई जहर घोल दे तो उसका इलाज कोई नहीं। अगर मजदूर ना होते तो सरमाएदार भी जन्म ना ले सकता। ये सिर्फ उन्हीं की मेहनत का नतीजा है। मेरी कामयाबियों से मुझे मत परखो, मुझे परखना है तो इससे परखो कि कितनी बार मैं नीचे गिरकर फिर उठ खड़ा हुआ था।
ایسی آزادی بے معنی ہے جہاں لوگ اپنے گھروں اور گلیوں میں محفوظ نہ ہو۔ ایک ترقی پسند سیاستدان کی اپنی ذات و خاندان نہیں ہوتی، بلکہ عوام ہی اس کے لیے ذات خاندان کا درجہ رکھتے ہیں۔ رہنما لوگوں کی رہنمائی کرتا ہے، رہنما لوگوں کی رائے کی پیروی نہیں کرتا۔ میرا کیا ہے، اگر جیت گیا تو میری قوم جیتے گی، اگر خدا نخواستہ ہار گیا تو میرے پاس ہارنے کو ہے ہی کیا۔ انسانی قوت ارادی کو کوئی چیز روک نہیں سکتی، یہ تو اپنے طے شدہ مقصد کو بھی جھنجھوڑ کے رکھ دیتی ہے۔ تبدیلی آسان نہیں، مگر ہمیشہ ممکن ہوتی ہے۔ اپنی اصلاح کے لیے خود کو تبدیل کرتے رہو۔ کمزور شخص کبھی معاف نہیں کر سکتا، کیونکہ معاف کرنا مضبوط شخص کا وصف ہے۔ زندگی ایسے گزاریں گویا کل آپ مرنے جا رہے ہیں۔ کچھ ایسا سیکھیں گویا کہ آپ ہمیشہ کے لیے زندہ رہنے والے ہیں۔ میں اپنا کام پورا کر چکا ہوں، قوم کو جس چیز کی ضرورت تھی وہ اسے مل گئی ہے، اب یہ قوم کا کام ہے کہ وہ اسے تعمیر کرے۔ کامیابی صرف جھکنے سے ہی نہیں ملتی، کبھی کبھی آپ کو سر اٹھانا پڑتا ہے اپنے حق کے لیے۔ وہ لوگ جنہوں نے سردی صرف کھڑکیوں سے دیکھی ہو اور غربت صرف کتابوں میں پڑھی ہو، وہ عام آدمی کی قیادت نہیں کر سکتے۔ سرمایہ دار وہ پاگل درندہ ہے، اگر ان کو پھانسی دی جائے تو یہ پھانسی کے پھندوں کی فیکٹریاں لگانا شروع کر دیں گے تاکہ منافع حاصل کیا جا سکے۔ آمدنی تنخواہ سے بہتر ہے، تنخواہ کے سہارے صرف تم اپنی زندگی گزار سکتے ہو، بلکہ آمدنی تمہاری قسمت بدل دے گی۔ اگر کوئی غلط راستے پر جا رہا ہے تو اسے تیز کرنے کے لیے حوصلہ افزائی کی ضرورت نہیں ہے، اسے جس چیز کی ضرورت ہے وہ اس کا رخ موڑنے کے لیے تعلیم ہے۔ قیادت اور سیکھنا ایک دوسرے کے لیے ناگزیر ہے۔ سیکھنے کے بغیر آزادی ہمیشہ خطرے میں ہے، آزادی کے بغیر سیکھنا ہمیشہ بیکار ہے۔ جاہل انسان کو دلیل دینا اپنے آپ کو ذلیل کرنے کے برابر ہے۔ لوگوں کو مختلف قوموں، ذاتوں اور سیاسی و مذہبی فرقوں میں اس لیے تقسیم کیا جاتا ہے تاکہ وہ کسی ظلم کے خلاف متحد ہو کر آواز نہ اٹھا سکیں۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ فرماتے ہیں، اگر تو چاہتا ہے کہ دیکھے کہ تیرے بعد تیری دنیا کیسی ہوگی تو دیکھ لے کہ دوسرے مرنے والوں کے بعد ان کی دنیا کیا بنی۔ خدا کی قسم، جو مال و زر کو
عزیز رکھے گا، حق کے تعالیٰ اس کو ذلیل و خوار کرے گا۔ جسے خدا ذلیل کرنا چاہتا ہے وہ دولت کی تلاش میں لگ جاتا ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کتے کے اندر 10 صفات ایسی ہیں کہ ان میں سے ایک صفت بھی اگر انسان میں پیدا ہو جائے تو وہ بزرگی تک پہنچ جاتا ہے۔ مومن کی تعریف یہ ہے کہ حلیم ہو اور تنہائی میں عبادت کرتا رہے۔ مومن اپنے نفس پر حاکم ہے، وہ رضا الہی کی خاطر اس کا محاسبہ کرتا رہتا ہے، اور دنیا میں نفس کا محاسبہ کرنے والوں کا حساب آخرت میں آسان ہوگا، جبکہ محاسبہ نہ کرنے والوں کا حساب بروز قیامت سخت ہوگا۔ تہجد گزار لوگوں کے چہرے دیگر لوگوں سے زیادہ خوبصورت ہوتے ہیں، کیونکہ وہ اللہ ہی کے لیے تنہائی اختیار کرتے ہیں، تو اللہ عز و جل انہیں اپنے نور کا لباس پہنا دیتا ہے۔ بھیڑ بکریاں انسانوں سے زیادہ باخبر ہوتی ہیں، کیونکہ چرواہے کی ایک آواز پر چرنا چھوڑ دیتی ہیں، اور انسان اپنی خواہش کی خاطر احکام الہی کی بھی پرواہ نہیں کرتا۔ مومن نیکیاں کرتا رہتا ہے اور اللہ سے خائف رہتا ہے، اور فاجر انسان گناہ کرتا رہتا ہے اور پھر بھی اپنے آپ کو معمون سمجھتا ہے۔ اس نے ہمسائیگی یہ نہیں کہ کسی کو اذیت نہ دی جائے، بلکہ یہ ہے کہ دوسروں کی تکلیفوں پر صبر کیا جائے۔ جھوٹا سب سے پہلے اپنے آپ کو نقصان پہنچاتا ہے۔ غم سے روح میں توانائی آتی ہے۔ نفس سے بڑھ کر دنیا میں منہ زور اور بد لگام کوئی جانور نہیں۔ جو شخص دنیا میں رہ کر دنیا کی محبت سے بچا رہا، اس نے اپنے آپ کو بھی فائدہ پہنچایا اور دوسروں کو بھی۔ جو بدبختوں میں رہے گا نیکیوں کی جماعت سے اور ان کے پیشواؤں سے بدگمان ہو جائے گا، اور یہ بات متفق علیہ ہے بلکہ یقینی۔ جو کام حکمت سے خالی ہے وہ آفت ہے، جو خاموشی سے خالی ہے وہ غفلت ہے، جو نظر حکمت سے خالی ہے وہ ذلت ہے۔ جو توقع تم دوسروں سے رکھتے ہو پہلے خود اس کی تکمیل کرو۔ اگر بنی آدم کے تمام اعمال نیک ہوتے تو اس بات کا تدبر انہیں ہلاک کر دیتا۔ عقل مند بولنے سے پہلے سوچتا ہے اور بے وقوف بولنے کے بعد سوچتا ہے۔ چشم و زبان کی آزادی روح کے لیے قید ہے۔ عجیب نہیں کہ میں تجھ سے اس لیے محبت کرتا ہوں کہ میں ایک کمزور بندہ ہوں، لیکن یہ بھی عجیب ہے کہ تو مجھ سے محبت کرتا ہے جبکہ تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ میں نے خاموشی کے چراغ سے زیادہ چمکتا ہوا کوئی چراغ نہیں دیکھا۔ تمام مذاہب، گاڑیاں اور راستہ ہیں خدا تعالیٰ کی موجودگی کا۔ توکل یہ ہے کہ تو زندگی کو ایک دن کے لیے جانے اور کل کی فکر نہ کرے۔
حضرت باعزت بستامی فرماتے ہیں، اگر کوئی تم پر احسان کرے تو پہلے حق تعالیٰ کا شکر ادا کرو، پھر اس کا، کیونکہ خدا نے اسے تم پر مہربان کیا ہے۔ یاد رکھو، تمہارا گناہ تمہیں اتنا نقصان نہیں پہنچائے گا جتنا کہ تمہارا کسی مسلمان کو ذلیل کرنا۔ جب تک نفس کو سزا نہ دی جائے وہ قابو میں نہیں آتا اور راہ حق سے بھٹکتا رہتا ہے۔ اپنے آپ کو اس وقت تک انسان نہ سمجھو جب تک تمہاری رائے غصے کے زیر اثر ہو۔ حضرت باعزت بستامی فرماتے ہیں، میں نے اپنے رب کو خواب میں دیکھا اور میں نے پوچھا کہ میں تجھے کیسے تلاش کروں؟ اس نے جواب دیا، اپنے آپ کو چھوڑ کر آؤ۔ آپ جتنا زیادہ دیں گے اتنا ہی آپ کو ملے گا، آپ جتنا زیادہ پکڑیں گے آپ کے پاس اتنا ہی کم ہوگا۔ اپنے علم پر فخر نہ کرو، کیونکہ حقیقی سمجھ عاجزی میں ہے۔ دل ایک حرم ہے جس کے مرکز میں تھوڑی سی جگہ ہے جہاں کائنات کا عظیم خدا رہتا ہے۔ ہر بچے کی پیدائش اس وقت کا پیغام ہے کہ اللہ تعالیٰ ابھی انسان سے مایوس نہیں ہوا۔ روشن خیالی کا راستہ بے لوث اعمال اور انا کے خاتمے سے ہموار ہوتا ہے۔ سب سے بڑا سفر جو کوئی کر سکتا ہے وہ خود کی دریافت کا سفر ہے۔ جیسا تم اللہ کو کل کے لیے چاہتے ہو تم آج اس کے لیے ویسے ہی بن جاؤ۔ آپ کسی مسجد کو توڑ سکتے ہیں، آپ کسی مندر کو توڑ سکتے ہیں، آپ کسی مقدس مقام کو توڑ سکتے ہیں، لیکن آپ کو انسانی دل نہیں توڑنا چاہیے، کیونکہ وہاں رب خود رہتا ہے۔ اگر تم سچائی کی تلاش کرنا چاہتے ہو تو صحیح اور غلط کے تمام خیالات سے آگے بڑھو۔ تواضع یہ ہے کہ درویشوں سے تواضع کرے اور امیروں سے تکبر۔ نیک بخت وہ ہے جو نیکی کرے اور ڈرے، اور بدبخت وہ ہے جو بدی کرے اور مقبولیت کی امید رکھے۔ اللہ تعالیٰ جس کو مقبول کرتا ہے اس پر ظالم مسلط کر دیتا ہے جو اس کو رنج دیتا ہے۔ انسان کو چار چیزیں بلند کرتی ہیں: علم، کرم، خوش کلامی اور حلم۔ حق کو اندھا، بہرا اور لنگڑا بن کر پہچانو۔ حضرت باعزت بستامی فرماتے ہیں، جب میں نے دنیا کو اپنا دشمن سمجھا اور خدا کے پاس گیا تو اس کی محبت نے مجھ پر اس حد تک قبضہ کر لیا کہ میں اپنا دشمن ہو گیا۔